बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में तेज़ी आ गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार अब पूरे मुल्क तक फैला दिया गया है। मॉनिटरिंग टीम जोनल इंक्वायरी टीम से FIA की कोऑर्डिनेशन करेगी और FIA हुकाम का इस हवाले से बताना है कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बैक वक्त 6 इंक्वायरियाँ हो रही हैं। ऐसे 13 अकाउंट्स भी सामने आए हैं जिनकी शनाख्त हुई है, जिनमें ये रकम मुंतकिल हुई हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को भी तलब कर रखा है। इसके साथ ही FIA ने इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 3 मुलाजमीन से तफ्तीश भी की है। अब इस ममनुआ फॉरेन फंडिंग के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है। वो चाहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ चूँकि साबित हो गई है कि वो फॉरेन फंडेड पार्टी है, लिहाजा इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। साथ ही साथ वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सज़ा बनती है इमरान खान साहब को बिल्कुल वही सज़ा देनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे एक टेक्निकल मामला कहती है। साथ ही ये भी मुतालबा कर रही है कि जनाब, जिस तरह से इस केस का फैसला सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग के जो केसेस हैं वो भी 15 दिन के अंदर उनका फैसला भी सुनाया जाए, ताकि अवाम के सामने हम प्रेजेंट कर सकें कि पार्टियां जो हैं किस तरह से फंड्स लेती हैं, क्योंकि बकौल तहरीक इंसाफ के पार्टीज जो हैं वो फंड पर ही चलती हैं। तो अब क्या तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है, या फिर ये कोई टेक्निकल मामला है जिससे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बच निकलेगी? इस सवाल का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले, नून लीग तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को नाअहल कराना चाहती है। अब इस सारी सूरत हाल में जो तफसीलात सामने आ रही हैं, क्या कोई सूरत ऐसी आपको नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ इससे बच निकलेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून और उसके रहनुमा और दूसरे इत्तेहादी रहनुमा जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनके कहने से मामला तय नहीं होगा जी। वो शिकायत कुनिंदा हैं, उनको अदालत में मुकदमा ले जाना पड़ेगा। अदालत को ये फ़ैसला करना होगा कि तहरीक इंसाफ क्या फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है और क्या इमरान खान ने अपने गोशवारों में कोई गलत बयानी की है। ये मामला अदालत में फ़ैसला होगा, यानी किसी जमात की ख्वाहिशात से या मुतालबात से इसका तयन नहीं होगा जी। और एक बात, दूसरी बात ये कि अभी जो FIA ये अकाउंट्स की छानबीन कर रही है, तो अभी ये भी मालूम होना चाहिए कि ये अकाउंट्स जो हैं ये क्या पार्टी के अकाउंट्स थे या लोगों के अपने इनफरादी अकाउंट्स हैं। अगर पार्टी के अकाउंट्स थे तो क्या पार्टी ने उनको डिक्लेयर किया, और अगर लोगों के इनफरादी अकाउंट्स हैं तो क्या उन्होंने इसमें आने वाली रकूम की आमद और ख़र्च का हिसाब अपने इनकम टैक्स के गोशवारों में दिया। ये सारे सवालात हैं जिनकी तफ्तीश करनी होगी। बहरहाल जो भी मामला है, कोई ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कोई PTI को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है या उसके रहनुमा जो हैं उन पर कोई जुल्म हो रहा है। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे आदाब के साथ होनी चाहिए। तो फिर जो भी नतीजा निकलेगा, जाहिर है वो अदालत में जाएगा और अदालत जो भी फैसला करेगी फिर वो सबके सामने आ जाएगा। इस लिहाज से अभी तो मामला तफ्तीशी मराहिल में है जी। इसलिए ये कहना कि इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, मेरा ख्याल ये क़ब्ल अज़ वक्त बात है। सही, आप कह रहे हैं कि नतीजा अखज़ करना ये क़ब्ल अज़ वक्त है, अभी तो तहकीकाती मराहिल में ये मामला है। लेकिन फारूक आदिल साहब, तहकीकात वो इदारा कर रहे हैं जो हुकूमती सरपरस्ती में है, तो क्या जो भी तहकीकात होंगी, जो भी फाइंडिंग्स होंगी, उस पर गैर जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा? शुक्रिया उम्मे रुबाब। जानिबदारी, देखिए, जानिबदारी का इल्ज़ाम, जैसे अब तो इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है या नैब भी आईनी इदारा है, तो उन पर भी तो जानिबदारी का इल्ज़ाम लगता आया है। और फिर जो पार्टी कोई यानी एग्रीव्ड होती है, जो हदफ होती है,
اس کی طرف سے تو فطری طور پہ ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کے علم میں کچھ اور لانا چاہتا ہوں. جی جی. یہ جو FIA کا ذکر آپ نے کیا اور شامی صاحب نے اس کی کافی تفصیل بتائی اور اس کو یہ بھی بتایا کہ فیصلہ کیسے ہونا چاہیے انصاف کے اصولوں کے مطابق. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اچھا. اور کئی ایسے دلچسپ بلکہ سنسنی خیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ تحقیقات کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا اور کچھ سننے اور دیکھنے والوں کو چٹپٹی اور سنسنی خیز خبریں بھی ملیں گی. اچھا. یہ جو ہم سنتے آئے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے کہ فلاں چپڑاسی فلاں فالودے والا, تو اب شاید کوئی فلاں خاکروب فلاں منشی فلاں کلرک اس طرح کی شاید باتیں سامنے آنے والی ہیں. اصل میں ہوا کیا ہے, یہ جو اس وقت FIA کی تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے پیرا نمبر 44 سے متعلق ہیں. پیرا نمبر 44 میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو فنڈ تھے یہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں آتے رہے. یہ 4 ملازمین کون تھے؟ یہ 4 ملازمین, ان میں ایک نعمان افضل ہیں, ایک طاہر ہیں, ایک رفیق ہیں اور ایک ارشد ہیں. ان میں جو طاہر ہیں جو رفیق ہیں ان کا تو معاملہ بہت دلچسپ ہے. یہ صاحب کوئٹہ سے یہاں آئے, اسلام آباد کرکٹر بننا چاہتے تھے, انہیں یہاں تحریک انصاف کے دفتر میں بھرتی کر دیا گیا, وہ یہاں جھاڑو بھی لگاتے لگاتے مینیجر ہو گئے. اچھا. تو یہ جو 4 ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آئے ہیں اور ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئے ہیں. اور ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ابو دی لا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے. یہ ایک خط ہے جو تحریک انصاف کی جو سپریم فائنانشل کونسل ہے اس نے خط لکھا جس میں اجازت دی گئی کہ یہ جو 4 ملازمین ہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں تحریک انصاف کے فنڈز آ سکتے ہیں. اچھا. اب ان 4 ملازمین کا کہنا یہ ہے جن سے تحقیقات شروع ہوئی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں بہت ساری رقوم آئیں, کروڑوں کے حساب سے رقوم آئیں, ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے جو پیسے بھیجنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا وہ زیادہ دلچسپ واقعہ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ان سے بلینک چیکس لیے گئے. جو ان کے فائنانشل مینیجر تھے یہ ان لوگوں سے بلینک چیک لیتے تھے. اس کے بعد یہ رقوم کہاں جاتی تھی, کون خرچ کرتا تھا, کن مدوں میں خرچ کرتے, پارٹی پر خرچ ہوتی تھی یا پارٹی سے باہر خرچ ہوتی تھی, یہ ملازمین کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. صحیح. یہ علم تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں. جی کروڑوں یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں, یہ تحقیقات طلب معاملہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے. تو جب ان کے اکاؤنٹ میں آئے تو پارٹی میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئی اور یہ سوال اٹھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو شفافیت کے نام پہ بننے والی پارٹی تھی, اس پارٹی کے فنڈ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہوتے ہوتے یہ خبر اکبر ایس بابر صاحب تک پہنچی. اکبر ایس بابر نے اپنے طور پہ تحقیقات کی. اس وقت یہ فعال رکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, ان کو اس سے آگاہ کیا اور اس کے جواب میں عمران خان ان کو کیا کہتے رہے اب وہ سب کے سامنے ہے. دوسرا جو اہم نقطہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب وہ ان کی فائنانشل کمیٹی نے وہ لیٹر لکھا جس کے تحت ان کو ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے کی اجازت دی گئی, تو اس خط کی نقول کئی جگہ گئی ہوں گی لیکن 2 امپورٹنٹ جگہ ہیں. پہلی جگہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, ان کو گیا یہ خط. دوسرے اس وقت پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل تھے عارف علوی صاحب تھے جو اب صدر مملکت ہیں. تو دوسرا خط, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ صدر اور سیکرٹری کو یہ علم تھا کہ یہ پیسے جو نامعلوم اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں اور جو بلینک چیک کے ذریعے نکلوائے جا رہے ہیں یہ فلاں کے اکاؤنٹس میں تھے, اور ان لوگوں نے ان دونوں کے علم میں تھا کہ یہ فائنانشل کمیٹی نے ان کو ذاتی اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے کی اجازت دی ہے. تو بنیادی طور پر یہ وہ معاملہ ہے جس کی تحقیقات اس وقت
ایف آئی اے کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان سمیت بڑے بڑے قائدین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور اب اس کی تحقیقات ہونی ہے کہ ان 4 افراد کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے کتنے، یہ جو بلینک چیک لیے گئے تھے وہ کس کس کے پاس گئے، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے. تو بنیادی طور پہ اب یہ معاملہ ہے. اب یعنی وہ فارن فنڈنگ اپنی جگہ پر، یہ معاملہ بھی تحقیقات ہوگی اور اس سے بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ معاملات کو کیا رخ اختیار کرنا ہے اور یہ جو قائدین ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. صاحب یہ جو صاحب ابھی خبر دی ہے فاروق عادل صاحب نے کہ جن ملازمین سے تفتیش ہوئے ان کا معاملہ وہی فالودے والا اور مقصود چپڑاسی والا ہی نکلا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے یا پتہ نہیں کتنے روپے آتے رہے اور بلینک چیکس ان سے سائن ہوتے رہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے تحریک انصاف، آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی بڑی بری پھنس سکتی ہے اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ضروری ہے کہ جس کسی پارٹی پہ بھی یا جس کسی شخص پہ بھی کوئی بھی الزام لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور خاص طور پہ جب وہ شخص حکومتی عہدیدار رہ چکا ہو یا موجود ہو حکومت میں یا کسی بھی وقت حکومت میں رہا ہو، تو اس کو اس کا پورا جواب دینا اس کے لیے لازم ہے، خواہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ عارف علوی صاحب ہوں، خواہ کوئی اور ہو پی ٹی آئی سے، خواہ نون لیگ ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو. تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں تو اتنی تفصیلات پہلی دفعہ سن رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ایف آئی اے ان تفصیلات میں سے خود بھی کتنی جانتی ہے. لیکن جو مجھے بات ڈاکٹر صاحب کی سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کرائم تو کمٹ ہو چکا اور اسٹیبلش ہو چکا کہ کرائم تو کمٹ ہو گیا ہے. اب ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کا کوانٹم کہ کتنے پیسے آئے کتنے پیسے نہیں آئے، اس بات کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ورنہ تو سب کو پتا ہے کہ کرائم کمٹ ہو گیا. تو میں بصد احترام کہوں کہ اس طرح کی سٹوریز اور اس سے بہت زیادہ دردناک سٹوریز تو ہم پہلے بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی سن چکے ہیں. ہمیں پتہ چلا زرداری صاحب کا فالودہ والا کیا، مقصود چپڑاسی کیا، کراچی کے معاملات کیا، ایم کیو ایم کے معاملات کیا. کہانیاں تو ایسی زبردست بنائی گئیں جن کے ثبوت بھی موجود تھے. لیکن یہ کہہ دینا کہ انویسٹیگیشن کیونکہ ہو رہی ہے تو یہ کرائم ایفیکٹولی کمٹ ہو گیا، اب صرف بات رہ گئی ہے کہ کتنے پیسے آئے گئے. اس طرح تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی مقصود چپڑاسی کی کہانی بھی پوری بیان کر دیں کہ کتنے بندے آئے، کتنے چیک دیے گئے، سلمان شہباز صاحب نے کتنے پیسے کیش میں نکلوائے، کون ان کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرواتا رہا. بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا تو معاملہ وہ تو سب کو پتہ چل گیا. اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. جی میں ایک گزارش کروں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ہر شخص جس کے خلاف اس طرح کی، یا ہر پولیٹیکل پارٹی جس کے خلاف اس طرح کی ایلیگیشنز ہوں، اس کو اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کروا کے کلیئر کروانا چاہیے. لیکن ہم ذرا اس لینز کو اگر تھوڑا سا وائڈ کریں، ان 4 اشخاص اور ان 2 گواہیوں سے تھوڑا سا وائڈ کریں، تو عمران خان صاحب اور ان کی جو پولیٹیکل فالوورز ہیں وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. ہم نے اب سے ماضی میں یہ کر کے دیکھ لیا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا تو اس سے وہ پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوئی. آپ کو مجھے یاد ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کس طرح بین کیا گیا، پی ٹی ایم کو کیسے کیا گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کی سپورٹ جو تھی متعلقہ وہ بین کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی. تو لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ عمران خان صاحب کے خلاف تمام کرائمز جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ پروو ہو جاتے ہیں، تمام عدالتوں کے اندر ان کے خلاف کنوکشن آ جاتی ہے، تمام عدالتوں کے اندر ان کی پارٹی کے خلاف بھی کنوکشن آ جاتی ہے اور سخت ترین سزا دی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور ان کی پارٹی ڈسبینڈ کر دی جاتی ہے. تو کیا جو پی ٹی آئی کے پاکستان کے طول و عرض میں لاکھوں لوگ ان کے سپورٹرز ہیں وہ پھر نون لیگ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ بڑی شفاف پارٹی ہے، واہ 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 کتنی زبردست بات ہے، وہ زرداری صاحب کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ بھائی یہی لوگ واپس ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کر کے نئے سمبل سے لڑ لیں گے. اس کے تو 500 اس کے طریقے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ریالٹی کو، جو گراؤنڈ پہ ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو آپ قانونی چیزوں سے ختم نہیں کر سکتے. اور یہ بات نون لیگ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کو ضیاء صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی چیزوں کے اندر پھنسا کے انویسٹیگیشنز اس طرح کی ایف آئی اے سے اپنے متحد محکموں سے کروا کے چیزیں کی گئیں. لیکن پولیٹیکل ریالٹیز پاکستان کی کچھ اور ہیں. اور میں آخری بات اس کے اوپر کرتا چلوں، پھنسایا جا رہا ہے یہ ان جماعتوں کی جانب سے، ایک جملہ، یہ سیاسی مقدمات ہیں سارے.
جی میں نہیں مجھے نہیں پتا کہ سیاسی مقدمہ ہے یا نہیں ہے. جس بھی طرح کا مقدمہ ہے, سیاسی ہو, غیر سیاسی ہو, جانبدار ہو, غیر جانبدار ہو, وہ تمام ان تمام چیزوں کے بے شک جانبدار مقدمہ بھی ہو, عمران خان صاحب کو سوال کو اس کا جواب دینا چاہیے. آخری بات میں اس پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ایف آئی اے میں کچھ رائے طاہر صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد نئے ڈی جی صاحب کے نیچے کچھ شدت آئی, کچھ وہ جدت میں دکھا رہے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور آپ لوگوں کو انویسٹیگیٹ بھی کریں اور دیگر چیزیں بھی کریں, لیکن ایف آئی اے کے پاس ہی پچھلے 8 سال سے جو فیک اکاؤنٹس والا کیس زرداری صاحب کا ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہی پھنسا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر باقی جو معاملات ہیں وہاں پر بھی ایف آئی اے تیزی دکھائے. ساتھ صاحب تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر ایس بابر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو 8 سال پہلے آپ کو لگا کہ یہ کیس لے کر آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے, اور اس کے بعد اب 8 سال بعد اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. کیا فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اب کیا سزا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مجھے کچھ منٹ دیجیے کہ جو میں نے گفتگو سنی اس پہ میں ایک تبصرہ کر دوں. جی بالکل, آپ مکمل گفتگو کیجیے. جی دیکھیے, اگر قانون کو لاگو کرنا اس مصلحت پہ ہو جائے کہ جس شخص کے خلاف کیا جا رہا ہے یا جس جماعت کے خلاف کیا جا رہا ہے یا جس لیڈرشپ کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے یا کم ہے, تو یہ پھر اس ملک میں کبھی بھی رول آف لا نہیں آ سکتا. اور یہی ہمارا فلسفہ تھا پی ٹی آئی میں کہ, اور عمران خان نے جب مدینے کی ریاست کے کانسیپٹ کو انووک کرتے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ جو امیر المومنین ہے, خلیفہ وقت ہے, جو مضبوط ترین ہوتے تھے, وہ اپنے کرتے کے لمبائی کا بھی حساب دیتے تھے, اور جمعے کی نماز رک جاتی تھی جب تک وہ مطمئن نہ کر سکیں سوالیہ جو بھی سوال اٹھاتا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر پاپولیرٹی پہ آپ ڈیسیژنز کو لنک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران کی سب سے پاپولیرٹی کم تھی, اقتدار جب ان کا ختم ہو رہا تھا, تو لوگ کہتے ہیں کہ 7%, یعنی یہ فیصلہ اس وقت آنا چاہیے تھا. یا پاپولیرٹی جب اب اوپر چلی گئی ہے تو اس کی وجہ سے اب فیصلہ نہیں, قانون نہیں لاگو, یہ جنگل کے قانون کو بابر صاحب شاید آپ بابر صاحب بات مکمل کر لیں, پھر میں آپ کو سوال کا بھی موقع دیتی ہوں. جی مجھے پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے, میں اپنی مکمل کروں. جی سر, آپ بات مکمل کیجیے. اچھا دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ 8 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا, اور اس کے اندر بڑے سنگین الزام نہیں ہے, سنگین جرائم, کیونکہ ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کیس وہاں پہ چل رہا ہے, وہ ٹرائل کورٹ ہے, وہاں پہ جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد سزا کا وہ تعین کیا جائے گا. اب اس میں 3 پہلو ہے. ایک پہلو ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جرائم ہوئے ہیں اور یہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, تو انہوں نے فوراً سزا کیوں نہیں دی. اس پہ لوگ کافی تھوڑا سا وہ کنفیوز ہیں. وہ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ تمام معاملات ثابت ہو جائیں تو آپ نے ایک شو کاز نوٹس دینا ہے. اگر وہ سزا دے دیتے تو وہ اگلے دن اسٹے آرڈر مل جاتا اور وہ غیر قانونی اس کو تصور کیا جاتا کیونکہ شو کاز نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ شو کاز یہ آخری موقع ہوتا ہے کہ جب پارٹی کو یہ دوبارہ موقع دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, اس میں اگر کوئی تباہت رہ گئی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں جو قانونی طور پہ شواہد کی بنیاد پہ پورے نہیں اترتے, تو آپ کو ایک موقع ہے, آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. دوسری بات, جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, وفاقی حکومت کو کہا گیا ہے کہ آئین کی جو شکیں ہیں جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری میں آتی ہیں کہ اگر یہ معاملات ایسے ثابت ہوئے جیسے کہ ہوئے تو پھر انہوں نے کچھ اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں. جہاں تک اور پھر سپریم کورٹ الٹیمیٹلی فیصلہ کرتا ہے. یہاں یہ بحث ہے ہی نہیں کہ پارٹی پہ پابندی لگے نہ لگے یا مطالبہ کیا ہے. یہاں پہ مطالبہ ہے کہ قانون کو لاگو کریں. اور یہ جو شخصیات ہیں, جس طرح بھی تحقیقات شروع ہوئی ہیں, یہ تمام پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, جس نے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 4 ملازمین کے جب ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آیا تو میں نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن کے سامنے جو اوریجنل پٹیشن تھی اس میں وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیا
کہ پی ٹی آئی کے فائنانس بورڈ جو 6 اراکین تھے انہوں نے اپنے دستخطوں سے، جس میں سیف اللہ نیازی تھے، عامر کیانی تھے، ڈاکٹر مومن تھے، سردار اظہر طارق تھے، کرنل یونس علی رضا تھے وغیرہ، انہوں نے اجازت دی 4 ملازمین کو، ان کا نام شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسہ لیں. بھائی پارٹی کا اکاؤنٹ موجود ہے اور ذاتی اکاؤنٹ سے کیوں پیسہ لاتے ہیں؟ پھر دوسری بات کہ وہ جو اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین، اور پھر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف الوی. اب میرا مجھے مکمل کرنے دیں. اب میں نے عمران خان کو 11 سپتمبر 2011 میں ایک 7 صفحوں کا خط لکھا ہے جو الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ، ڈبل بینچ، سپریم کورٹ میں بھی ایویڈنس سامنے ہے. جب میں اس وقت نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی میں ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، آپ نے غیر ملکی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، اینڈ دس ول پٹ پی ٹی آئی ان سیریس جیپرڈی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ معاملہ تو 8 سال کیوں چلے، اس کی سوالت کیوں؟ اکبر صاحب آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ضرور پوچھیں. اکبر صاحب آپ سے سوال بڑا بیسک سا ہے کہ کیا آپ نے جو پریئرز کی تھیں آپ کی سیٹسفیکشن میں یہ آرڈر کمپلیٹ ہے، یا آپ کو بھی اس سے کوئی خالش ہے کہ نہیں الیکشن کمیشن نے کہیں پہ ہاتھ ہلکا رکھا یا کوئی اور مسئلہ کیا؟ آپ کے خیال میں یہ کمپلیٹ اینڈ کریکٹ آرڈر ہے؟ آپ تو اس کی اپیل نہیں فائل کریں گے؟ جی میں مکمل طور پہ مطمئن ہوں اس آرڈر سے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کا عہد ہے اور جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو بہت ہی احسن طور پہ نبھایا ہے اور قابل تحسین ہے. اور خاص کر ایسے ماحول میں جب چیف الیکشن کمشنر پہ پرسنل اٹیکس کیے جا رہے تھے، الیکشن کمیشن پہ پرسنل اٹیکس کیے جا رہے تھے ان کے ممبران اور کمیشن پہ، اور وہ شخص کر رہا تھا جس نے اس منصف کو نامنیٹ کیا تھا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہمیں ان ایشوز پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان ایشوز پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ صحیح اور مضبوط فیصلے کر سکیں ڈسپائٹ دی انٹیمیڈیشن جو انہوں نے ان کے ساتھ کی گئی، ان کو پرسنلی اٹیک کیا گیا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے اداروں نے نوٹس نہیں لیا جو کہ لینا چاہیے تھا. میں بیسیکلی جب بات کرتے ہیں مجھے بیرسٹر صاحب کی جو کومنٹ ہے اس پر ایک صاحب کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ایک کومنٹ ہے بس. میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جب ایک متنازع معاملہ ہے جس کو طے کرنا مقصود ہے، تو ہم فوری طور پر جمپ کر کے کسی کو نااہل قرار دینے کے معاملے پر یا کسی پارٹی کو بین کرنے کے نتیجے پر کیوں جمپ کر جاتے ہیں؟ یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے. اصل بات تو ہماری شفافیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بلا شبہ نئی پارٹی بنا لیں، کسی اور پارٹی کی طرف چلے جائیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ شفافیت کے نام پر ایک پارٹی میں آئے تھے، اس جماعت میں شفافیت نہیں پائی گئی، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، ہمیں کس بات کی پریشانی ہے؟ صحیح. اکبر اس بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں اگر کوئی برا نہ مانے، آئی تھنک عمران خان ہیز بین کلین بولڈ اور اٹ از ٹائم فار رجیم چینج ان پی ٹی آئی. میرے 2 راستے ہیں عمران خان کے پاس. ایک تو قانونی راستہ ہے جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ان کو زیادہ، میرا اپنا اندازہ ہے جو فیکٹ سامنے آ چکے ہیں اور جو ڈاکیومنٹ ہو چکے ہیں. ایک پولیٹیکل راستہ ہے، اور یہاں پہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی اور ان کی اس وقت کیا ہے اور نہیں ہے. اگر میری ذاتی رائے میں اگر تو وہ لیگل راستے پہ پھر ڈٹے رہتے ہیں اور اداروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک بیک فائر لانگ ٹرم میں یہ ورک نہیں کرے گا. دوسرا ایک پولیٹیکل راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس پارٹی کو، جو پارٹی کے بانی تھے، عمران واز فرسٹ امنگس ایکولز، تو جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو یہ ایک کمیٹی بنا کے یہ پارٹی کی جو ایگزیکٹو سارے اس کی جو اتھارٹی ہے یہ ان کے حوالے کریں، وہ اس کو ریفارم کریں، وہ اس کو صاف کریں، وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، وہ اس کے اندر ڈیموکریٹائز کریں، اس کی الیکشن کریں. اور ہم نے پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک ماڈرن ڈیموکریٹک پارٹی کا فیس بنانا تھا. یہ اس وقت جو پارٹی کا چہرہ ہے یہ بہت زیادہ مسخ شدہ چہرہ ہے. ان لوگوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اس وقت ٹرن کرس جو پارٹی کے بنے ہوئے ہیں، بزنس ٹو بی ان پی ٹی آئی. ان کا پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایٹ دا ڈراپ آف دا ہیٹ
ایک دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو اقتدار نظر آتا ہے، پھر وہاں سے تیسری میں چلی جاتے ہیں. اور اس پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے، جو اوریجنل ووٹ بینک ہے، وہ تو ان کے بانیوں نے بنایا تھا نا. 16-17 سال کی محنت کے بعد جب 30 اکتوبر کو 2011 کو جب لوگ آئے تھے، ہم تو ٹانگا پارٹی مشہور تھے. مجھے تو عمران خان کہتا تھا، میری گاڑی میں جب ہم ٹریول کرتے تھے اور ہم بڑی بہت زیادہ مشکلات میں ہم ہوتے تھے، تو یہ عمران سے پوچھ لیجئے، اس کا ایک کامن فریز، اکبر میری پوری پارٹی تیری گاڑی میں آ جائے گی، تو مجھے تو چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو کہ اس کی فالوئنگ نہیں ہے. ہماری ایک کمٹمنٹ اور کنوکشن تھی ٹو دا کاز کیا تھا؟ کیا پی ٹی آئی آج اس کاز کے قریب ہے یا بہت دور جا چکی ہے؟ وہ کاز تھا کہ ہم نے وہ اصول، ڈیموکریٹک اصول اپنے اوپر اپنانے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے، کلین، کمپیٹنٹ، کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لانا ہے. ہم نے یہ جو لوٹا کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا وہ تھا. اس میں پاور وہ خود بخود ملتی. لوگ آئے ہمارے پاس، ہم نے لوگوں کو بٹرے کیا، ہم نے وہ راستہ اختیار کیا which is in my opinion was the mother of all betrayals. میں اس لیے اسٹینڈ لیا. عمران مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ اکبر اگر میں غلط راستے پہ جاتا ہوں تو کھڑا ہو جائے گا، تو غلط راستے پہ جائے گا میں تیرے آگے کھڑا ہوں گا. تو میں کھڑا ہو گیا. I challenge him. جی بابر صاحب، ڈسپائٹ آل دی چیلنجز، اللہ کے فضل سے وہ تمام حقائق اب ثابت ہو چکے ہیں. اب ہریش جانسن اگر ایک لاک ڈاؤن کے دوران پارٹی کا اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا تو ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں، میری ان سے گزارش ہے، میں کسی کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی اوپینین پیپر، میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں لارجر ایشوز کو سامنے لائیں، عوام کو ایجوکیٹ کریں. یہ وقت ہے ٹرانزیشن کا. وی شوڈ گو ٹو اے ہائر پیڈسٹل. جی بابر صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے 2 آپشنز دیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شامی صاحب، اکبر ایس بابر صاحب کا کہنا ہے کہ 2 آپشنز ہیں. ایک تو انہوں نے مائنس عمران کی طرف اشارہ کیا، دوسرا یہ کہا کہ پارٹی جو ہے وہ 4 فادرز کے حوالے کی جائے، نظریاتی لوگوں کے حوالے کیا جائے اور انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے. دیکھیں، اکبر ایس بابر صاحب ایک بانی رکن ہیں پارٹی کے. اب اگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ ایسے موجود ہیں پارٹی کے اندر تو وہ کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں جی. اور اگر اکبر ایس بابر صاحب تنہا ہیں تو پھر تو انیشیٹو تو وہی لیں گے نا جو پارٹی کے اندر ہیں، جو میجورٹی میں ہیں، کہ پارٹی کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ خلط مبث ہو رہا ہے. اس وقت موضوع یہ نہیں ہے کہ اس کارروائی کا سیاسی نتیجہ کیا نکلے گا، جی عمران خان صاحب کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، جی یہ سوالات آج زیر بحث نہیں ہیں. اور جب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر مقدمہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت یہ وہاں بات نہیں کہی گئی تھی کہ اس کے سیاسی اثرات ہوں گے، اس لیے یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اس وقت یہ بات نہیں کی گئی عدالت میں کہ سیاسی اثرات اس کے برے ہوں گے، اس لیے آپ یہ کارروائی بند کر دیں. سیاسی اثرات ایک بالکل الگ چیز ہے، قانونی معاملہ بالکل الگ چیز ہے. ان دونوں کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے اور قانون کو اپنا راستہ متعین کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل. اور عمران خان صاحب جو بات کہتے ہیں بار بار، وہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، یعنی ہر طبقے کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. تو سیاستدان جو ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، خود عمران خان بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے لیے کوئی الگ قانون بنایا جائے. تو اس لیے ہم یہ کیوں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، عمران خان کی سیاست آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹے گی، پی ٹی آئی توانا ہوگی یا کمزور ہوگی، یہ بات کی باتیں ہیں. اس وقت جو تفتیش ہو رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہے، وہ شفاف ہونی چاہیے، وہ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. اور پھر یہ معاملہ دیکھیں، ایف آئی اے ایک تفتیشی ادارہ ہے، وہ اس نے جو اپنی فائنڈنگز ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کرنی ہے. جی شامی صاحب، فیصلے کا اختیار عدالت کو ہے، بالکل ایف آئی اے کو نہیں ہے. تو ہمیں ذرا تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں ڈھونڈ کے مسالے لانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہر شخص اپنا مقدمہ لڑے گا، اپنا بھگتے گا جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے.
اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے اپنے مقدمات کو بھگتا شامی صاحب، اور اب تحریک انصاف کو بھی اپنے مقدمات کو یا اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے تحریک انصاف اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ کیوں دے رہی ہے؟ ایک عدالتی معاملہ ہے، عدالت میں چلنے دیں، اگر آپ لوگ صاف اور شفاف ہیں تو عدالت کا فیصلہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کس نے کیا 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 نہیں۔ دیکھیں، میں شامی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست اور قانون کے معاملات کو مختلف طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر شخص کو سیاست اور قانون کے معاملات کو مختلف تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک اب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر کا، نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، جس کا بھی شامی صاحب نے بھی تذکرہ کیا، ڈسکوالیفیکیشن کا، تو اس وقت ہم اس بات پہ نون لیگ کی تنقید کرتے تھے، آپ اور میں رباب، اسی پروگرام میں بیٹھ کے، کہ نون لیگ بظاہراً لگتا یہ ہے کہ اپنے قانونی مسائل کا ایک سیاسی جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف بھی وہی غلطی دہرا رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس قانونی طور پہ کافی مواد موجود ہونا چاہیے اپنا ایک لیگل آرگومنٹ ان سائڈ دا کورٹ روم کرنے کے لیے۔ اب باقی سیاسی طور کے اوپر اگر وہ اپنی دیگر سیاست کرتے رہیں، جو کہ جس کی وجہ سے ان کی بہت سی پاپولیرٹی ہے، اور قانونی مسائل کو، اپنے اس ڈیفنس کو، جو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیفنس ہے، جو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، جو پولیٹیکل فائنانس اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیفنس ہے، جو اپنی سیاسی جماعت کے پیسوں کا ڈیفنس ہے، اس کو پوری طرح قانونی طور پہ ہی رکھنا چاہیے۔ جی ساتھ صاحب، اس سے نہ صرف کہ سیاست کی ساکھ بہتر ہوگی، بلکہ عدالت اور قانون کے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں سیاسی طور پہ نہیں بلکہ قانونی طور پہ لڑنی چاہیے۔ بالکل، قانونی لڑائی ساتھ صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، قانونی میدان میں لڑنی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتیں اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں تو ہی بہتر ہے۔ بہرحال بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو امریکی سفیر نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جس کے بعد کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر آئیں اور کافی اس پر سوشل میڈیا پر تصویر کے چرچے ہیں، بڑی بحث ہو رہی ہے۔ کیا بحث ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کے پی کے کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ کو بتائیں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب نے امریکی سفیر کو اپنی نشست پر بٹھایا ہوا ہے، وہ ان کے ہمراہ ایک دوسری نشست پر موجود ہیں، اور اس تصویر کے بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ اب تحریک انصاف پر تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تو آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ امریکہ نے آپ کو سازش کے تحت ہٹایا آپ کی حکومت سے، دوسری طرف آپ امریکیوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو ہیں ان کو سیٹیں بھی پیش کر رہے ہیں، انہیں ریڈ کارپٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب امریکی نمائندہ الہان عمر جب پاکستان آئی تھیں، سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی جب ملاقات ہوئی تھی، تو تب بھی اس ملاقات پر کافی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ فاروق عادل صاحب، اس تصویر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اس ملاقات کی ساری ظاہر کہانی آپ کو بھی پتہ ہوگی، اس بڑے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ جو سارے معاملات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں جو کام کر رہا ہے، لوگ اب اس پر خاصی تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سازش کی امریکہ نے ہمارے خلاف، دوسری طرف آپ انہی کو ریڈ کارپٹ بھی دے رہے ہیں۔ مجھے تو یہ تصویر دیکھ کر 2014 یاد آ گیا۔ وہ کیسے؟ 2014 میں جب یہ دھرنا دے رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک اسلام آباد پر، اور اس دھرنے کے نتیجے میں چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا پاکستان کا، تو اس موقع پر میں بھی وہیں کہیں آس پاس ہوتا تھا جس جگہ یہ دورہ ہونا تھا، جہاں یہ فیصلے ہو رہے تھے یا جہاں تشویش سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی تھیں۔ تو اس موقع پر کراچی سے پاکستان کے ایک بہت بڑے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا مجھے فون آیا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب بات کہی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت دھرنے والوں نے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے امریکہ کے سامنے لا پھینکا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے؟ وہ تو پی ٹی آئی ڈرونز اٹیک کے خلاف بات کرتی ہے، وہ پرو طالبان ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت ساری مظاہر ہیں
جو ہم پیش کر سکتے ہیں اس طرح کے سوالات کے موقع پر. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ لینا کہ یہ امریکہ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی نہ کوئی نظریاتی رابطہ ضرور نکلے گا. اس میں سے جو پہلا نظریاتی رابطہ نکلا وہ سی پیک کی تباہی تھی. جو دوسرا رابطہ نکلا, یہ جو تحریک انصاف کے جو ناقدین جو بات کہتے ہیں, جو دوسرا اس کا نتیجہ نکلا وہ کشمیر کے مسئلے کی تباہی تھی. اب اس کے بعد اب یہ حکومت ختم ہو گئی اور اس کا الزام امریکہ پر لگایا گیا, اور امریکہ کو جو کچھ کہا جا سکتا تھا, جتنا برا کہا جا سکتا تھا کہا گیا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہی امریکہ خیبر پختونخوا کی اس حکومت پر مہربان ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. بالکل. ساتھ صاحب مہربانیاں وصول کر رہی ہے کے پی کے حکومت, تو پھر وہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے آپ کا بیانیہ کہاں گیا کہ امریکہ تو اس نے ہمیں سازش کے تحت ہٹایا ہے. دیکھیے مجھے بصد احترام مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات اتنی سمجھ نہیں آئی, اس میں میری طرف سے کچھ قلت ہوگی. گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں نیشنل لیول کے اوپر, اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ امریکہ عمران خان صاحب کے اس نیریٹو سے کہ امریکہ نے ان کے خلاف جو ان کے بقول ایک سازش کر کے تو ان کی حکومت سے نکالا, امریکہ کا سٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے خلاف روس سازش کر رہا ہے, چین سازش کر رہا ہے, لیکن ان کے آفیشلس آپس میں ملتے بھی ہیں, ٹریڈ ڈیلز بھی سائن کرتے ہیں, دیگر بائی لیٹرل ریلیشنز بھی چل رہے ہیں. ہمارا کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھارت ہمارے خلاف ہمیشہ پچھلے 70 سال سے آن اینڈ آف سازش کرتا رہا ہے, لیکن ہم درمیان میں ہمارے لیڈران, ہمارے چیف منسٹرز وغیرہ ان کے بزنس مینس کو بھی ملتے رہے ہیں, دیگر چیزیں بھی کرتے رہے ہیں. تو ان دو چیزوں کا آپس میں مجھے تو ربط نہیں نظر آیا کہ اگر دو ممالک, کوئی بھی دو ممالک یہ سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا دشمن ہیں یا کوئی اور بات ہے, تو کیا ان دو ممالک کے رابطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوبن امبارگو ایک کی طرح ہم لیں گے اس بات کو کہ جیسے کہ مطلب فلانے شخص نے میری بات نہیں سنی تو تحریک انصاف نے اتنا پینیٹریٹ کر دیا نا عوام میں یہ بیانیہ, کیا وہ الہان عمر ملاقات کرے عمران خان سے یا پھر امریکی سفیر آئیں خیبر پختونخوا میں, تو ایک یہ سٹوری بن جاتی ہے, لوگ اس پر تنقید بھی کرتے پھر سوال بھی پوچھتے ہیں. بھائی عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل کا ان کا ایم کیا ہے؟ ان کا ایم یہ ہے کہ وہ واپس وزیر اعظم بن جائیں جس طرح دیگر لوگوں کا ہے. تو کیا وہ وزیر اعظم بن کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ بھی نہیں ہوں گے؟ ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ؟ بھئی ایک چیز مختلف ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو رشیا یا امریکہ کی اگزامپل دی, چین اور امریکہ کی اگزامپلز آپ دیکھ لیں. آئے دن امریکن وائٹ ہاؤس کا پریس سیکرٹری کہتا ہے کہ چائنا ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو کیا اس سے ان کے اب جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ درست نہیں رہیں گے؟ دوسری بات جو مجھے بصد احترام میں پھر سے کہوں, اس کی دلیل میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں کہ سی پیک اور کشمیر کی وہ اگزامپل دے کے کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے ان کی جانب سے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ سی پیک کون سے وقت کے اندر اس سے تیز چل رہا تھا جب یہ عاصم باجوہ صاحب اور دیگر لوگ عمران خان صاحب کے ٹائم کے اوپر اس کو ہیڈ کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کہ کشمیر سے زیادہ پی ٹی آئی سے زیادہ کشمیر کی ایڈوکیسی یا کشمیر کے لیے انڈیا سے اپنے روابط ختم کرنے کی ایڈوکیسی کس نے کی ہے عمران خان صاحب کے علاوہ؟ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو احسن اقبال صاحب جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کو بیچ دیا, دیکھیں اس طرح کا الزام لگانا عمران خان صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب پہ یا احسن اقبال صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب پہ یا کسی کو بھی کہ آپ نے کشمیر بیچ دیا کسی ملک کے اوپر, تو اس طرح کے لوازمات تو آپ کتنے بھی کہہ لیں گے. ساتھ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کے پوائنٹ کے جواب میں فاروق عادل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آپ بات مکمل کیجئے, پھر مجھے شامی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. جی بالکل, مجھے صرف یہ ایک بات کہنی ہے کہ جس وقت 5 اگست کو کشمیر کا استحصال کیا گیا اور آئین میں ترمیم کر کے مسئلہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی بھارت نے, اس وقت ہمیں 2 چیزیں نظر آئیں, بھارت کا وزیر اعظم اور بھارت کا وزیر خارجہ. ایک اردو کی ایک بڑی مزیدار جملہ ہے, زمین کا گز بن گئے. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سفارتکاری کر رہے تھے خود جا کے. اس کے جواب میں پاکستان سے جو سفارتکاری ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے
اور پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے وہ ٹیلی فون پر سفارتکاری تھی. ایک کیا جس ملک کا کلیدی معاملہ تباہ کر دیا جا رہا ہو اس پر سفارتکاری ٹیلی فون پر کی جاتی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ہم اس پر ہر جمعے کو احتجاج کریں گے. 2 جمعے تک میں نے احتجاج دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے, وہ شامی صاحب آپ کو سنائیں. ٹھیک ہے شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, جیسا کہ ساتھ صاحب بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے, تھوڑی سی میں شامی صاحب کی طرف چلی جاؤں, میرے پاس وقت کم ہے, مجھے پھر بریک کی طرف بھی جانے. شامی صاحب کا کامنٹ آنے دیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کشمیر پہ پاکستان کی پالیسی کو مدھم کیا, کیا ڈاکٹر صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں صرف اس سوال کا بھی جواب لیتے ہیں. شامی صاحب پہلے آپ کی جانب آئیں گے. یہ جو ملاقات ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اہم رہنماؤں سے, اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ تنقید ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک بات تو میں یہ عرض کروں کہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کشمیر کوس کو نقصان پہنچایا یا 5 اگست کا جو سانحہ ہے اس کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا. دیکھیے ہم نے بحیثیت قوم اس واقعے کی مذمت کی اور عمران خان صاحب نے بھی بین الاقوامی فورمز پر بھی آواز اٹھائی اور جہاں جہاں موقع ملا اور ہم نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. جی تو میرا خیال جو کشمیر کا مسئلہ ہے ہمیں اس کو اپنی انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس میں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے, اور اس پہ جو ہمارے ہاں اتفاق ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری دیکھیے جب ٹرمپ سے عمران خان ملے تھے, صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, اور انڈیا نے وہ بات قبول نہیں کی تھی, اور عمران خان صاحب کے اس وقت تک امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے. جی شامی صاحب, وہ تو جو بائیڈن جو آئے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ کچھ الجھا ہے اور خراب ہوا ہے. اور ابھی عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا ہے امریکہ پر کہ اس نے سازش کی ہے ان کے خلاف, جی اس کے ہوتے ہوئے جو امریکی سفیر وہاں گئے ہیں اور ان کا جو سواگت ہوا ہے اور جس طرح خیر سگالی کا مظاہرہ ہوا ہے, اس سے لوگوں کو تعجب تو ہوا ہے اور اس میں ان کو 2 رنگی نظر آ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت جو ملک میں حکومت کرنے کا عزم رکھتی ہو, ایک بڑی پلیئر ہو اور ایک مین سٹریم پارٹی ہو, اس کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. شامی صاحب آپ کا کمنٹ آ گیا, مجھے بریک کی طرف جانے, بالکل بریک پر جانے سے پہلے ساتھ صاحب نے جو سوال کیا فاروق عادل صاحب سے, ڈاکٹر صاحب آپ اس کا کوئک ذرا جواب دے دیں پھر بریک کی طرف جانے. میں نے تو صرف ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کیا ہے, میں نے تو کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں پیش کیا. تو وہ اس پہ بیرسٹر صاحب جو بھی رائے رکھیں یہ ان کا حق ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جو سیاسی الجھنیں ہیں اس پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے کچھ اس پر بات کر لیتے ہیں. شامی صاحب, غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی بربریت جاری ہے, بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی ہے اس ظلم کا, کوئی ان کو انصاف دلانے والا, اور کتنی آوازیں ہم بلند کریں, ہمیں اور کیا کرنا ہوگا اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ کی درست ہے, جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں, یہ خبریں سنتے ہیں, ہمارا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے, اور ہم یعنی ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کیا کریں. بدقسمتی سے جو عالم اسلام ہے وہ اس معاملے میں مزید بٹ گیا ہے, کمزور ہو گیا. اب ان ملکوں میں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کے اسرائیل سے روابط قائم کر رہے ہیں, ان سے ان کی پینگیں بڑھا رہے ہیں, اور یہ ان کا موقف جو امت مسلمہ کا موقف ہے وہ کمزور ہوا ہے اسرائیل کے مقابلے میں. اب بھی امریکہ جو ہے وہ آواز سننے کو تیار نہیں ہے اتنی, اور جو ہماری سیکورٹی کونسل ہے
وہاں اس کا ویٹو روکتا ہے ہر اقدام سے. تو یہ تو دیکھیے ہمیں تو ایک جد و جہد کرنی ہے. فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, ان کی الگ ریاست بننی چاہیے, وہاں جو بستیاں بسا رہا ہے اسرائیل وہ ختم ہونی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہوگا اور خون یہی بہتا رہے گا. اس کی اب ہم تو آواز ہی بلند کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے. شامی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہم کیا کریں, دل ہمارا خون کے آنسو روتا ہے, اور کن کن پلیٹ فارمز پہ جائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے. کیسے دنیا کی نظر میں یہ بربریت آئے گی؟ دیکھیے دنیا کی نظر میں بربریت تو میرا خیال ہے کہ آنے کی ہمیں امید کم کرنی چاہیے. جو اس وقت دنیا کا سٹرکچر ہے, جب تک یہ ایک لانگ ٹرم میں کچھ مسلمان ممالک کا اور دیگر دنیا کا سٹرکچر نہیں بدلتا, اس سٹرکچر سے تو ہمیں امید کم کرنی چاہیے. لیکن اس سب کے اندر, اور کیونکہ یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے وسپرز جو ہیں وہ آن اینڈ آف ہر 4 5 6 سال بعد پچھلے 20 سال میں یہ ہمارے ملک میں سنے گئے. تو میں آج شام کے تبسک سے خاص طور پہ, کیونکہ اب مغرب کے بعد 9 محرم بھی ہو گئی ہے, تو میں گزارش کروں کہ اگر ساری دنیا بھی, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ظلم کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اگر ہمارے دوست اور برادران ممالک جو مسلمان اتحاد کا حصہ ہیں اگر وہ بھی ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو بھی پاکستان کو, ہماری قوم کو, ہماری لیڈرشپ کو اگر تنہا, بالکل تنہا بھی رہ جائیں تو فلسطین بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اسرائیل کو فلسطین ریاست کے بغیر پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہم ریکگنائز نہیں کرتے. بالکل سعد صاحب آپ نے درست کہا. ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, اس بربریت کو اور کیا طریقہ ہے دنیا کی نظر میں لانے کا؟ کچھ ایسے ممالک ہیں, اسلامی ممالک, جو تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, تو کس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ رکے گا؟ یہ بالکل یہ ہماری طرف سے کمزوری کا مظاہرہ ہے, اور جو اپنا 50 60 70 برس سے ہم نے جو ایک اصولی موقف اختیار کر رکھا تھا, اب ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. اب ہم جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کو چھوڑیے, پاکستان کے اندر آپ چند برس پہلے دیکھیں تو اس طرح کی کوئی خبر آتی تھی تو دنیا, پاکستان کے عوام سڑک پہ نکل آتے تھے, اور یہ دائیں اور بائیں بازو کی تفریق کے بغیر تمام کے تمام پاکستانی, کشمیری, فلسطینی بھائیوں کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے تھے. اب نہیں ہوتا. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. چند برس پہلے ایک بڑی نحیف سی آواز پاکستان میں بلند ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ بات طنز کے طور پر یہ کہی جاتی تھی پاکستان کی پالیسی کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی جو کشمیر اور فلسطین کا درد رکھتے تھے. رفتہ رفتہ یہ لوگ بڑھتے چلے گئے. پھر ان لوگوں نے نیشنل فورمز پر اس طرح کی ڈیبیٹ کی ہے کہ ہماری براہ راست کیا دشمنی اسرائیل کے ساتھ, ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے, ہمیں اس سے فائدہ ہوگا, ہمارے مالی مفادات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس نے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مسئلہ اور تفریق پیدا کر دی ہے. ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی سرکوبی کرنی ہوگی, اور جو قائد اعظم کے زمانے سے جو ہمارا موقف ہے کشمیر پر, ہمیں اسی پر جمے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ صرف ایک میں آپ کے ایک جملے سے ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ہم نے کہا کہ اسرائیلی بربریت ہو رہی ہے فلسطینیوں پر. یہ بربریت کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ انگریزی لفظ ہے بربرزم, لیکن بیسیکلی بربرزم کیا ہے؟ یہ جو غرناطہ وغیرہ پر جو مسلمان گئے تھے اور انہوں نے فتوحات کی تھی وہ بربر قبائل تھے. ان سے شکست کھائی ویسٹ نے, اور ان کو بربرزم کا نام دیا ان کی فتوحات کو. آج جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی جگہ ظلم کا اور تشدد کا تو ہم بربریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ براہ راست مسلمانوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں ایک گزارش یہ کروں گا ہمارے میڈیا کے دوستوں سے کہ ہمیں جب اس طرح کی جب کچھ چیز کر رہے ہوں تو ہمیں الفاظ کے نظریاتی بیک گراؤنڈ پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. شامی صاحب, پروگرام کے اختتام میں آپ کی جانب آئیں گے. جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ اکثریت اقلیت میں بدل گئی, یہی صورتحال کشمیر میں بھی بننے جا رہی ہے. تو یہ معاملات آپ کو کبھی حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں تو اپنے راستے پہ چلنا ہے. جیسا کہ بھی سعد رسول صاحب نے کہا کہ آج 9 محرم ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے یہ سورج جو ہے غروب ہو گیا,
اور 9 محرم کا آغاز ہے، اور حضرت حسین جو ہیں ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ اسرائیل کے ظلم بھی ختم ہوگا، کشمیر میں ظلم بھی ختم ہوگا، وہاں بھی فلسطینیوں کو حقوق ملیں گے، اور یہاں بھی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور یہی حضرت شامی صاحب ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ضرور ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔